एक्सक्यूज मी, कौन हो तुम? आफाक ने इस पुरस्कार शख्स को पीछे से दबोचने की कोशिश की थी मगर वो इसका हाथ दबोच कर अपने करीब कर चुका था। श्श, आवाज मशीनी थी। आवाज मत निकालना हसीना। आफाक ने तेजी से खुद को छुड़वाने की कोशिश की और साथ ही इसका मास्क उतारना चाहा, मगर अब वो भी इसके दोनों हाथ अपनी कैद में कर चुका था। छोड़ो, मैं शोर मचा दूंगी। कौन हो तुम? कोई है? जावेद, असलम, डैड। वो चिल्ला रही थी जब इस शख्स ने इसके मुंह पर हाथ रखकर इसकी आंखों की तरफ दो सुराख थे। चेहरा मुकम्मल तौर पर छुपा हुआ था। मैं कह रहा हूं ना, शोर मत करो। इस वक्त कोई नहीं आएगा और तुमने भी बीच में आकर गलती कर दी, इतनी रात को किसी अजनबी के सामने ऐसे लिबास में। वो इसकी सिल्क नाइटी से झांकते बदन को देख रहा था। आफाक की आंखों में गुस्से के साथ ही बेबसी उतरी। वो पूरा जोर लगाकर खुद को छुड़वाने लगी और इस खींचातानी में वो मजीद इस शख्स के करीब आ चुकी थी। मत करो हसीना, ऐसे तो तुम मेरे और पास आ रही हो। बहक गया तो क्या करोगी? ले जाऊंगा साथ। इसकी मशीनी आवाज में अजीब तासुर उतरते देखकर वो खुद को पीछे की तरफ खींचने लगी थी। बिल्कुल खामोश रहना, चलती जाओ। वो इसे अपने साथ लिए अंधेरे हिस्से की तरफ बढ़ने लगा। इसका दिल खौफ से कांपने लगा, कहीं वो इसके साथ कुछ गलत तो नहीं करने वाला। इसने फिर शिद्दत से खुद को छुड़वाना चाहा। नाजुक परी, इतनी ताकत मत लगाओ, मेरी गिरफ्त से निकल कर नहीं पाओगी। सीधा चलती जाओ, मुझे सिर्फ यहाँ से निकलना है। वो चलते गए यहाँ तक कि घने दरख्त आ गए। घर बहुत बड़ा था और इससे भी बड़ा ये लॉन था जहाँ बहुत से दरख्त थे। मेरा नाम अल्तमश यूसुफ है और मैं अपनी अमानत लेने आया था। कोई पूछे तो उसे जरूर बता देना। दीवार के करीब पहुंचते मुझे छोड़कर ऊपर तेजी से चढ़ा। मुझे समझ रही थी कि अब करंट खाकर नीचे आ गिरेगा। हिफाजत से भाग जाने पर हैरान रह गई। क्या खारदार तारों में करंट नहीं दौड़ रहा था? वो साकित रह गया और फिर चीखती हुई अंदर की जानब भागी। कुछ ही देर में सब जमा होने लगे। गार्ड्स को कोई होश ही नहीं है, सब सो रहे हैं और मुजरिम घर के अंदर घूम रहे हैं। वो सामने खड़े सिक्योरिटी चीफ को देखकर चिल्लाई। इसने मुझे यरगमाल बनाकर अपना नाम बताया, अल्तमश यूसुफ, और कहा अपनी अमानत लेने आया था। एक खड़ी और तेज बकार इंसान इतनी आसानी से इस घर में दाखिल हो जाता और किसी को खबर तक नहीं होती। वो गुस्से की शिद्दत से चिल्ला रही थी। खौफ और गुस्से के अलावा एक और भी तासुर था जिसने इसे घेरे में ले रखा था। इसका अंदाज और बातें, उफ, इसे झुरझुरी ली थी। कुछ दिन कबल ही डैड पर अटैक हुआ है मिस अफ़ाफ। हम अंदर एक सिक्योरिटी एरर को चेक कर रहे हैं, तभी दो तीन और लोग आए। ये बासित कहाँ है? इसे कहा भी था कि कुछ देर ध्यान रखे। शबीर अहमद ने दरश्ती से ऊंची आवाज में कहा। बासित, बासित। नाज़िया शबीर तलखी से इसे पुकारने लगी। अब इसे ब्लेम करने मत लग जाएगा। जिनकी ड्यूटी है इन्हें ध्यान देना चाहिए। अरे, इसके लिए कहा था, वो देख लेगा, हम क्यों ब्लेम करेंगे? नाज़िया ने बेटी की तरफ देखकर कहा तो वह सर झटककर सामने देखने लगी। आई एम सॉरी, मुझे इमरजेंसी में वॉशरूम जाना पड़ा। क्या हुआ, सब यहाँ क्यों जमा है? वो दराज कद और कसरती जिस्म का मानो खूबसूरत नौजवान था। तुम्हें इस वक्त जाना था बासित? तुम्हें मालूम भी है हम कितने रिस्क में है इस वक्त? शबीर बासित ने इसे डपट दिया। वो गहरी सांस लेकर इन्हें देखे गया। मैंने एल्जाम को खड़ा रखा था वहाँ। एल्जाम इनका छोटा बेटा था। वो बच्चा है, इसे क्या समझ? वो कहना चाहता था कि इसे सिर्फ 2 साल ही छोटा है, मगर सर झुका दिया। बस ठीक है, अब ये टॉपिक रहने दे। सीसीटीवी भी तो बंद है, पता कैसे चलेगा कि वो कौन था? मगर मेरे हाथ ही चेन लगी है। वो भी बात मुकम्मल कर ही रही थी कि बासित आगे बढ़ा। ये मुझे दे दे, मैं फरहान को भिजवा कर फिंगरप्रिंट्स ले लेता हूँ। बासित इसके करीब आया तो इसने सर हिलाते से पकड़ा दिया। बासित ने बहुत गौर से इस चेन को देखा। थैंक यू बासित। आफाक का अंदाज नरम था। वो सरखम देता पीछे हुआ। नाज़िया ने एक चुपती निगाह बेटी पर डाली मगर चुप रही। बाकी हम बाहर की सीसीटीवी चेक कर लेते हैं, सब ठीक रहेगा, आप फिक्रमंद मत हो। सिक्योरिटी हेड शब्बीर अहमद को कह रहे थे। बासित की निगाह आफाक पर टिकी थी। सियाह सिल्क नाइट सूट में इसके बदन की रैनाइयाँ आया थी। वो नजरें चलाना चाहता था मगर दिल ना माना। वो इसे देखता रहा, फिर सर्द आह भरता वहां से निकल गया। आप इस नाइट सूट में इतनी रात को बाहर क्या करने गई थी अफ़ाफ? बासित गहरी निगाहों से देख रहा था। अफ़ाफ सारे रूप और गुस्सा वही बाहर छोड़ आई। सामने खड़ा ये खूबसूरत शख्स इसकी कमजोरी कब बना वो जानती भी नहीं थी। छोटे हो मुझसे, रोब मत जमाओ।
میں تمہیں ساری رام کہانی سنا رہی ہوں اور تم مجھ سے پوچھ رہے ہو نائٹ سوٹ میں اتنی رات کو باہر کیا کرنے گئی تھی؟ صرف 3 سال چھوٹا ہوں اور میرے سوال کا جواب دے۔ وہ 2 قدم آگے آئے، لہجے کی ناگواری بڑھی تھی۔ خوبصورتی دانت کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہر کسی کے سامنے۔ شٹ اپ! وہ اس کے لفظوں کے چناؤ پر اکثر جہاں شرم سے لال ہوتی تھی وہیں غصہ بھی کرتی تھی۔ آپ جناب کرتے کرتے بھی وہ اس پر روب جما لیتا تھا۔ میں سنجیدہ ہوں افاف، اس نائٹ سوٹ میں آپ کا جسم جگہ جگہ سے ظاہر ہے۔ اوکے، نائٹ سوٹ ہی تو ہے باسط۔ اس کا لہجہ لرز اٹھا تھا۔ نائٹ سوٹ ہے تو کمرے تک محدود رکھے، یہ رہنائیاں اور منظر صرف میرے ہیں، سمجھی آپ؟ وہ اس کی تھوڑی پکڑے جھکا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے گہرے لہجے میں کہتا پیچھے ہٹا۔ آفاق سانسیں روکے اسے دیکھ رہی تھی، اس کا دل بے ایمان ہوتا جاتا تھا مگر خود پر ضبط کیے ہوئے سے گھور کر رہ گئی۔ مام ڈیڈ کے سامنے تمہاری زبان نہیں چلتی؟ ان کی عزت کرتا ہوں، احسان ہے ان کی عمر کا لحاظ کرتا ہوں۔ میری بھی عزت کرو، میرا بھی احسان ہے تم پر، اور میں بھی عمر میں تم سے بڑی ہوں۔ بہت چھوٹی لگتی ہے، اتنی چھوٹی کہ خود میں سنبھولو تو نظر بھی نہ آئے، اور آپ کا احسان بھی مجھے یاد ہے، اس کا ازالہ میں کسی اور طرح سے کروں گا اگر آپ اجازت دیں تو۔ آخری جملہ معنی خیزی سے ادا کرتا مسکرایا۔ آفاق اسے گھورنے لگی مگر اس کی آنکھوں میں خمار سا اترا تھا جسے وہ چاہ کر بھی چھپا نہ سکی۔ جاؤ اب یہاں سے۔ آپ نے ہی بلایا تھا۔ سینے پر ہاتھ باندھے وہ بڑے پرسکون انداز میں اس کا رنگین چہرہ ملاحظہ کر رہا تھا۔ میں نے تم سے چین کی بات کرنی تھی۔ میرا چین تو آپ کے پاس ہے۔ شٹ اپ! وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ گیٹ لاسٹ! I'm already lost in your eyes. Oh come on! آفاق کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ Should I? مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا تو آفاق نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے پیچھے دھکیلا۔ وہ جانتی تھی وہ صرف باتوں سے فلرٹ کرتا تھا مگر فلرٹ بھی ایسا۔ جاؤ یہاں سے! وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اسے حکم دے رہی تھی۔ جا رہا ہوں۔ لاکٹ کی ڈیٹیلز کل تک آپ کو مل جائیں گی۔ اس کے چہرے پر بھرپور نگاہ ڈالتا وہ کمرے سے نکل گیا۔ تم اتنی رات کو عفاف کے کمرے میں کیوں آ رہے ہو؟ وہ شبیر احمد تھے، ان کی آنکھوں میں سنجیدگی کے ساتھ شک بھی تھا۔ انہوں نے مجھے کسی کام سے بلوایا تھا۔ سادگی سے جواب دیا اور ان کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھیں دیکھنے والوں کے لیے خوبصورتی کا منظر تھی مگر شبیر احمد ان میں دیکھ نہیں پاتے تھے، پتہ نہیں کیوں۔ کیا کام تھا؟ ان گنڈوں کے بارے میں پوچھ رہی تھی جو انہوں نے شاپنگ مال میں ہمیں روکا تھا۔ اوکے جاؤ، اور ہاں اپنی آنکھیں اور کان کھلی رکھنا۔ جیت آیا، وہ احترام سے کہتا وہاں سے جانے لگا۔ شبیر احمد وہیں کھڑے سے دیکھتے رہے۔ اندر آفاق اپنے سرخ انار چہرے کے ساتھ پلنگ پر بیٹھی دکھائی دی۔ وہ پیاری تھی، پرکشش نقوش اور متناسب جسم۔ باسط اس کے مرحوم چچا کا بیٹا تھا جو اپنی نشے کی لت کی بدولت 40 سال کی عمر میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ان کی بیوی بھی زیادہ عرصہ جی نہ سکی اور بڑی بیٹی جو 10 سال کی تھی دل کے عارضے میں مبتلا تھی۔ ماں باپ کی موت کا دکھ اسے بھی جلدی دنیا سے لے گیا اور پیچھے رہ گیا باسط جو اس وقت 7 سال کا تھا اور تب سے وہ شبیر احمد کی زیر نگرانی رہ رہا تھا۔ دیکھیں ہماری جان کو خطرہ ہے، ہمیں دھمکایا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے اور ہمارا شک التمش یوسف پر جاتا ہے۔ ہمیں بھتے کی پرچھائی موصول ہو رہی ہے، ہمارے کاروبار کو نقصان پہنچ رہا ہے اور کوئی خطرہ خواہ کا کام پولیس فی الحال نہیں کر رہی، جو کر رہے ہیں ہم ذاتی طور پر کر رہے ہیں۔ شبیر احمد میڈیا پر بات کر رہے تھے، ان کے پیچھے باسط کھڑا تھا، اس کے برابر میں آفاق تھی جو اس وقت سنجیدگی سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ ناظر شبیر اس وقت کسی سیاسی تقریب میں شرکت کے لیے گئی ہوئی تھی۔ شبیر احمد صاحب، آپ بتائیں گے کہ یہ سب کب سے شروع ہوا؟ کچھ مہینے پہلے، اور جو ہوا بہت اچانک ہوا۔ پہلے ہم اس بارے میں میڈیا پر بات نہیں کرنا چاہتے تھے مگر اب ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں۔ جنوری کی 1 تاریخ کو ہمیں ایک کال موصول ہوئی جس میں ہمارے کاروباری دوست راجہ صاحب کو 10 کروڑ کی بھتہ پرچی ملی جس کا ہم نے کوئی خاص نوٹس نہیں لیا۔ ہم نے وہ پرچہ کچرے کے ڈے میں بدذات خود پھینکا اور اس کے 3 دن بعد ہمارے دوست پر قاتلانہ حملہ ہوا جس کے نتیجے میں وہ محفوظ رہے مگر انہیں گہرے زخم آئے۔ وہ ہمارے بہت اچھے دوست تھے، ہم سالوں سے ساتھ تھے اور اب وہ کاروبار سے وقفہ لیے انگلینڈ میں ہے۔ پھر ہمیں موصول ہوئی، گھر والے خوف سے تو مجھے دباؤ دیا گیا کہ دے دے، لیکن میں اپنے قانون پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ میں نے انہیں انفارم کیا، مدد مانگی اور مدد ایک موبائل کے ذریعے کی گئی۔ میں نہیں جانتا پولیس اس معاملے میں اتنی بے بس کیوں ہے۔ التمش یوسف نامی مافیا لیڈر کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟
وہ سالوں سے کاروباری طبقے کو نشانہ بنا رہا ہے۔ تبھی باسط کا فون بجا جس کو اس نے فوراً کاٹ دیا۔ پھر دوبارہ فون بجنے لگا۔ عفاف نے اسے اشارہ کرتے کال اٹھانے کا کہا تو وہ فون اٹھانے کے بہانے وہاں سے نکل کر ایک جانب بڑھنے لگا۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا اور چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ کافی دیر بات کرتا رہا، پھر واپس اس طرف آیا۔ میڈیا ٹاک ختم ہو چکی تھی۔ عفاف اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگی تو اسے بھی ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ میں اپنی گاڑی پر آیا ہوں۔ اس نے پیچھے سے آتے شبیر احمد کی طرف دیکھ کر کہا، تمہاری گاڑی ڈرائیور لے آئے گا، میں نے ڈیڈ سے کہہ دیا ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میری گاڑی تم ڈرائیو کرو گے۔ عفاف نے باپ کی طرف دیکھا تو ناچار سر ہلاتے اپنی وکیلوں کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ کیا ہوا ہے آپ کی طبیعت کو؟ وہ اس کے ساتھ چلتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ عفاف اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی، تمہاری صحبت کی کمی ہے۔ اچھا تو یہ بہانہ تھا؟ وہ لب دانتوں میں دباتا شرارت سے مسکرائی، جس پر عفاف نے سر خم دیا اور فرنٹ سیٹ پر جا بیٹھی۔ باسط گاڑی پر سوار ہوا اور ایک بھرپور نگاہ اس پر ڈالی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ نکلائی، اس کی یہی تو توجہ، یہی نگاہیں تو عفاف کی اس کی قربت کے لیے برقرار رکھتی تھی۔ یہ میرون لپسٹک میرا دھیان بھٹکا رہی تھی، بہت مشکل سے خود کو روک رکھا تھا، اب دیکھ رہا ہوں جی بھر کے۔ اتنی فرصت سے بھی نہ دیکھو، گاڑی سٹارٹ کرو۔ دیکھ لینے دے ورنہ ڈرائیو کرتے کرتے میرا دھیان بھٹکے گا۔ عفاف کھلکھلائی، میں اتنی خوبصورت ہوں؟ بہت۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھرتے اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ عفاف کی دھڑکنیں تھمنے لگی۔ تم شکل سے بہت معصوم لگتے ہو۔ میں معصوم ہوں، سب کہتے ہیں اور میں ہوں بھی۔ تم نے اپنی حرکتیں دیکھی ہیں؟ وہ اسے شرم دلا رہی تھی۔ میری حرکتیں تو ابھی بھی آپ نے بھی نہیں دیکھی عفاف، جس دن میری دسترس میں ہوگی تب میری حرکتوں کا پتہ چلے گا۔ وہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت تیز کرتا اس کی سانسیں روک چکا تھا۔ تو اپنی دسترس میں لینے کا ارادہ بھی کر لیا ہے؟ کیوں، آپ نہیں آنا چاہتی میری دسترس میں؟ وہ مسکرایا، نگاہوں میں چتاتا ہوا احساس تھا۔ ایسا میں نے کب کہا؟ کہہ کر تو دکھائیں۔ وہ اب دھمکا رہا تھا۔ گاڑی پریس کلب سے بہت دور آ چکی تھی۔ اگر کہہ دوں؟ وہ اسے تنگ کر رہی تھی۔ باسط نے ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی اور ہنس دیا۔ چرا کر لے کر جاؤں گا، ویسے ہی آج کل تایا جان مجھے آپ کے پاس آنے نہیں دیتے۔ کیا انہیں شک ہو گیا ہے؟ عفاف چونکی۔ اگر ہو بھی گئے تو کیا، مجھے کوئی بھی نہیں روک سکتا آپ کے پاس آنے سے۔ وہ سنجیدہ ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ میری پناہ گاہ ہیں، جس کو لے کر میں بہت ضروری جذباتی اور جانور بن جاؤں گا۔ وہ سد بھری سے بولا۔ عفاف ایک پل کو ساکت رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا جنون نظر آیا۔ اور اگر میں خود تمہیں چھوڑ دوں؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ باسط نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور مسکرایا۔ فی الحال تو مجھے ایسے آسان نظر نہیں آئے۔ اگر میرا دل بھر گیا تم سے، آپ کا دل مجھ سے نہیں بھر سکتا۔ سالوں سے ہمارا رشتہ انسیت، دوستی، خاموشی، محبت پر مہربان محبت اور اب خطرناک محبت میں بدل چکا ہے۔ اس کی بات پر وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ اچھا اور آپ مجھے حاصل کیے بغیر نہیں چھوڑے گی، کیونکہ آپ مجھ سے زیادہ مجھے چاہتی ہیں۔ میں نے کب کہا؟ مسکرا رہی تھی۔ میں اندھا ہوں کیا، مجھے نظر نہیں آتا؟ وہ ہنس دیا۔ لیکن اگر میں واقعی چھوڑ دوں؟ سنجیدگی سے سوچو۔ تو پھر میں آپ کے راستے میں نہیں آؤں گا۔ وہ سادگی سے بولا اور وہ اسے گھورنے لگی۔ کیا ہوا؟ کیا مطلب کیا ہوا؟ میں یہ جواب نہیں سننا چاہتی تھی۔ تو کیا آپ چاہتی ہیں کہ آپ کو زبردستی اپنے ساتھ رکھوں؟ وہ ہنس دیا۔ کیا برائی ہے ایسا کہہ دینے میں؟ یہ ایک فرض سوال تھا۔ وہ چڑچڑی سے کہہ رہی تھی۔ وہ ہنستی رہی۔ کچھ دیر بعد وہ آگے بڑھتی ایک ریسٹورینٹ کے سامنے گاڑی روک دی۔ چلے، کچھ باتیں کرنی ہے۔ وہ اسے اشارہ کرتا وہاں سے نکلا تو وہ بھی ساتھ ہی نکلی۔ آپ کے ڈیڈ نہیں چاہتے کہ ہم دونوں پبلک میں زیادہ نظر آئیں، ان کے دوست یار باتیں کرتے ہیں۔ چھوڑو انہیں، وہ لاپرواہی سے بولی اور اس کے بازو میں ہاتھ ڈالتی اس کے ساتھ چلی ریسٹورینٹ میں داخل ہو گئی۔ یہ چین ہے اور یہ فرانسس رپورٹ، اس پر آپ کے فنگر پرنٹس ہیں بس۔ صرف میرے؟ ہاں، لگتا ہے وہ اس کے گلے میں رہتی تھی۔ ایک لیڈیز چین ہے، کہیں وہ چور تو نہیں تھا؟ ہو سکتا ہے، مگر آپ کہہ رہی ہیں اس کے ہاتھ میں سیاہ بریف کیس تھا۔ ہاں تات ہو، مگر میں کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی کہ وہ کون تھا۔ سی سی ٹی وی میں بھی کیوں ظاہر نہیں ہوا؟ پوری اسٹرپ میں کسی کیمرے میں دکھائی نہیں دیا۔ باسط نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ مینیو دیکھ رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ شخص کیوں پیچھے پڑا ہے ڈیڈ کے؟ یہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ التمش یوسف ہے۔
باسط نے سنجیدگی سے باور کروایا۔ لیکن وہ کچھ عرصے سے کمیونٹی کے کچھ بزنس مینس کو ٹارگٹ کر رہا ہے اور اپنا نشان بھی چھوڑ جاتا ہے۔ اور وہ سارے بزنس مینس آپ میں لکھ رہے ہیں کبھی نہ کبھی۔ لیکن تم کس نشان کی بات کر رہے ہو؟ باسط نے لقمہ دیا۔ کچھ خاص یاد نہیں، شاید کچھ لوگ کہہ رہے تھے۔ ہاں یہ بھی سنا ہے میں نے۔ کچھ دیر بعد کھانا آیا تو وہ دونوں کھانا کھانے لگے۔ I'm so scared، آفاف نے کہا تو باسط اسے دیکھنے لگا، آنکھوں میں نرمی اتری اور ایک یقین بھی۔ ڈرو مت، تمہیں کچھ نہیں ہوگا میرے ہوتے ہوئے۔ لیکن ڈیڈ، وہ اپنے باپ کے لیے فکر مند تھی۔ He will be okay، وہ کہہ کر کھانا کھانے لگا۔ مجھے لگتا ہے کہ تم ڈیڈ کے لیے فکر مند نہیں ہو۔ باسط ایک دم ٹہر کر اسے دیکھنے لگا، پھر اس نے آنکھیں سکیڑی۔ تمہیں ایسا کیوں لگا؟ شاید وہ تمہیں کبھی اچھے سے ٹریٹ نہیں کرتے تھے، اس لیے تم ان کے لیے وہ فیلنگز نہیں رکھ پاتے ہوگے۔ لیکن انہوں نے مجھے رہنے کے لیے ایک چھت دی، باقی سب تو مینج ہو گیا تھا، مگر سب سے بڑی بات مجھے آپ ملی۔ اس کے ہوتے میں ان باتوں کی اہمیت کیوں دوں گا؟ وہ میرے لیے قابل احترام اور بہت اہم ہے۔ اس نے سنجیدگی سے کہا تو آفاف سر ہلا کر رہ گئی۔ وہ آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، 2 دفعہ ریڈ پڑی ہے۔ شاہزیب فون کان سے لگائے بات کر رہا تھا، دوسری طرف التمش یوسف اس کی بات سنتے ہنس دیا۔ ڈھونڈنے دو، پھر نیازی سے کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے باس، لیکن اس کے پاس ثبوت ہے کہ آپ نے اعترافی فون کیا ہے انہیں۔ اچھا، اور پولیس کہہ رہی تھی کہ روبوٹک مصنوعی آواز کے ذریعے آپ لوگوں کو دھمکاتے ہیں۔ ڈھونڈنے دو انہیں، میں تو تبھی سامنے آؤں گا جب میرا دل کرے گا۔ اور تمہیں جو کام کہا تھا تم نے کر لیا؟ اس آفیسر کا نام نہیں مل رہا جس کی نشانیاں آپ نے بتائی تھی، اور میں یہ بھی نہیں جانتا کہ رابعہ یوسف کا قتل کیسے، کب اور کس نے کیا۔ اور ہاں سر، ڈبرا یوسف کو دل کا عارضہ نہیں تھا، آپ کا شک درست تھا، عمر 10 سال تھی اور وہ بالکل صحت مند تھی۔ تو پھر اس کی موت کیسے ہوئی شاہزیب؟ آواز میں ایک دم برفیلا پن اتر آیا۔ معلوم نہیں سر، یہ پتا کرو۔ حکم دے کر دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا۔ وہ سیاہ لباس میں ملبوس تھا، چہرہ ماسک کے پیچھے چھپا تھا اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ وہ سر پر ہاتھ پھیرتا گلاس وال کے قریب ٹہل رہا تھا جب اس نے قریب رکھا فون اٹھا کر ایک نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ منان، اس نے آہستگی سے کہا۔ منان یوسف، بزدل انسان جو اتنا ڈرپوک ہے کہ اپنی اصل آواز تک استعمال نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف سے غصے سے کہا گیا۔ اصل آواز بھی سن لو گی حسینہ، بکواس بند کرو، کیوں فون کیا ہے؟ بس یہی کہنے کے لیے کہ ایک اور حساب ملا ہے، تمہارے باپ کی طرف نکلا تو کہانی ختم ہو جائے گی۔ کیسی کہانی اور کیسا حساب؟ میرا حساب اور تمہارے باپ کی کہانی۔ تم کچھ نہیں کر سکتے سوائے دھمکانے کے۔ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں گلی بدن۔ گلی بدن؟ میرا مطلب ہے پھولوں جیسا بدن ہے تمہارا، بہت نازک اور نرم۔ جب شٹ اپ یو کریپ! وہ بھڑک گئی اور ٹھاک سے فون بند کر دیا۔ ادھر وہ بے اختیار ہنس دیا۔ اتنا غصے میں کیوں ہو میری جان؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ نازیہ شبیر سے یوں ادھر سے ادھر غصے میں ٹہلتے دیکھ کر پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ وہ کافی دیر سے اسے یوں ٹہلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ مام، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہو کیا رہا ہے۔ راجہ انکل کا ایکسیڈنٹ، اس کے بعد فیضان انکل کی موت جو ایک ہاتھ سے لگتی ہے، مگر وہ حادثہ نہیں ہے، ورنہ نام انسان ہے جو یہ سب کروا رہا ہے۔ اس دن جو یہاں آیا تھا وہ بھی منان تھا، اور آج جس کی میرے پاس کال آئی تھی وہ بھی التمش تھا۔ اوہ، تم کس فون کال کی بات کر رہی ہو؟ میری آئی جی سے بات ہوئی ہے، مگر وہ کہہ رہے ہیں ایسا کوئی انسان وجود نہیں رکھتا، کوئی پروف ہے ہی نہیں۔ وہ نرمی سے بولی۔ پروف نہیں ہے لیکن وہ انسان وجود رکھتا ہے، یہ بات میں ثابت کر کے دکھاؤں گی۔ مجھے لگتا ہے کچھ بہت برا ہونے والا ہے مام۔ کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں، تو فکر مت کرو، اپنی پی ایچ ڈی کنٹینیو کرو اور دن رات باسط کو ساتھ رکھنا چھوڑ دو۔ کوئی باڈی گارڈ رکھ لیے ہے تم نے؟ وہ میرا دوست ہے مام، کوئی باڈی گارڈ نہیں، اور میں اس کے ساتھ محفوظ سمجھتی ہوں خود کو۔ وہ تمہیں کیا محفوظ رکھے گا؟ وہی رکھے گا، وہ باقی لوگوں کی طرح مادہ پرست اور خود غرض نہیں ہے نا۔ تمہارا اشارہ کس طرف ہے؟ وہ ایک دم سنجیدہ ہوئی، انداز میں خفگی اتری۔ مام، وہی تھا جو سارا بچپن میرے ساتھ اچھے سے دوستوں کی طرح رہا۔ میرا آفس بھائی بھی اس طرح میرے ساتھ نہیں رہا جیسے باسط رہا۔ میں اس پر خود سے زیادہ بھروسہ کرتی ہوں۔ آپ کو سیاست اور ڈیڈ کو جب بزنس سے فرصت نہیں تھی تو وہی تھا جو میری مشکلوں میں میرے ساتھ رہا۔ وہ سنجیدگی سے جواب دے کر وہاں سے جا چکی تھی۔ نازیہ شبیر
گہری سانس لے کر وہاں سے جانے لگی. انہیں کسی ایونٹ میں شرکت کرنا تھی. باہر گارڈز اور گاڑیاں کھڑی تھی. وہ شان سے چلتی گاڑی کے اندر جا بیٹھی. چلو. اسے ڈرائیور کو حکم دیا اور خود ایک فون ملانے لگی. میں نے آپ کو افاف کے لیے رشتہ ڈھونڈنے کے لیے کہا تھا. اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی وہ پی ایچ ڈی کر رہی ہے. جلدی ہے. دن بدن باسط کی طرف اس کا جھکاؤ بڑھتا جا رہا ہے. میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی. وہ اس کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتی. تم فی الحال اس مسئلے سے نکلو. میں بہت پریشان ہوں. تمہارے کہنے پر میں نے بھتے دیا اور اب وہ مزید ڈیمانڈ کر رہے ہیں. کیا فاق ٹھیک کہہ رہی تھی؟ وہ التمش یوسف نامی انسان ہے؟ وہ اچانک پوچھنے لگی. کچھ نہیں پتا چل رہا. وہ بیزاری سے بولے. میں فون رکھ رہا ہوں. مگر پھر بات ہوگی. وہ کہہ کر فون بند کر گئے. تم اتنے پرسکون ہو جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو. ایک گنڈا مجھ سے فون فلرٹ کر رہا ہے اور تمہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا. آپ کو لگتا ہے مجھے فرق نہیں پڑ رہا؟ وہ اس پر گہری نگاہ ڈالتا سوال کر رہا تھا. تو پھر کچھ کرو تاکہ ہم اسے پکڑ سکیں اس سے پہلے کہ وہ ڈیڈ کو نقصان پہنچائے، یا ہم کسی پرائیویٹ انویسٹیگیٹر کو ہائر کر لیں. تم یونیورسٹی جاتے ہو تو پورا پورا دن غائب رہتے ہو. میرا پہلا سال ہے پی ایچ ڈی کا اور میں کلاسز. ٹھیک ہے، میں سمجھ سکتی ہوں. وہ خفگی سے بولی تو بات سے اٹھ کر اس کے سامنے آئے. اس کے دونوں ہاتھ اپنی گرفت میں لے لیے. روم کا گیٹ کھلا ہے. وہ اسے باہ کار کرواتی ہاتھ چھوائیں لگی مگر وہ گرفت مضبوط کرتا اسے اپنے قریب کھینچ چکا تھا. ان کے بیچ کا فاصلہ مٹ کر نہ ہونے کے برابر رہ گیا. وہ یکدم گھبرا سی گئی. نگاہ اپنے کمرے کے دروازے پر کڑی. کوئی آ جائے گا باسط. میں کچھ کر تو نہیں رہا. میری آنکھوں میں دیکھے. اس نے حکم دیا تو وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی. اور ساری پریشانیاں بھول جائے. مسکرایا. اس کی مسکراہٹ کی دلکشی عفاف کو ٹھنڈی سانس بھرنے میں مجبور کر گئی. اس کے چہرے پر گری لٹ کو دھیرے سے کان کے پیچھے اڑستا اس کے گالوں سے اپنی انگلیاں ٹکراتا گیا. وہ اسے دیکھ ہی گئی. شادی کر لے مجھ سے. اس کے چہرے کو نگاہوں میں بھر کر کہہ رہا تھا. سر پر لٹکی دیوار کے ہوتے اتنے خطروں کے ہوتے کیسے میں کورٹ میرج کر لیں. کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. بات میرج کر لیں گے. وہ اس کے گال کو سلاتے کہہ رہا تھا. وہ خفیف سی ہو کر نرمی سے اس کا ہاتھ ہٹانے لگی. نہیں کرو. میرا دھیان بھٹک رہا ہے. دھیان بھٹک رہا ہے یا آپ کا ایمان؟ وہ ہنس دیا. عفاف نے اس کے ہاتھ پر تھپڑ رسید کرتے اسے پیچھے دھکیلا مگر وہ ٹس سے مس بھی نہ ہوا. کب سے کہہ رہا ہوں کورٹ میرج کر لیتے ہیں. آپ کے بابا مجھ سے آپ کی شادی نہیں کروائیں گے. ہنسی خوشی. کیوں نہیں کروائیں گے؟ وہ ایک دم تیزی سے بولی. میں جانتا ہوں. وہ ہنوز اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا. فضول باتیں مت سوچو. ہاتھ چھڑواتے وہ وہاں سے اٹھ چکی تھی. باسط کی نرم مگر پرتپش نگاہیں اس کے وجود پر بھڑکتی رہی. شادی کر لیتے ہیں عفاف. تمہیں اتنی جلدی کیوں ہے؟ عفاف نے تنگ کر پوچھا تو وہ سر جھٹک کر اٹھ کھڑا ہوا. مجھے نہیں پتا مجھے اتنی جلدی کیوں ہے مگر ہے. میں مزید آپ سے دور نہیں رہ سکتا. خود پر قابو نہیں ہے کیا؟ مجھے خود پر کتنا قابو ہے آپ اچھی طرح جانتی ہیں. تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ میں جلد سے جلد شادی کرنا چاہتا ہوں. بس یہی میرا مسئلہ ہے. آپ کے پاس سوچنے کے لیے کچھ وقت ہے. کیا مطلب؟ وہ الجھی اور تلخی سے پوچھا. اس کے بعد میں زبردستی نکاح کر لوں گا آپ سے. اسے دھمکاتا وہاں سے جا چکا تھا. عفاف حیرت تو استجاب میں ڈوبی وہی کھڑی رہی. پاگل تو نہیں ہو گیا؟ تو بڑبڑائی تھی. وہ چہرہ دوسری طرف کیے بیٹھا تھا. آنکھوں میں غصہ اور عجیب سی بے چینی تھی. اگر وہ ایسا ہی فرشتہ تھا تو کہانی میں اتنے جھول کیوں ہے؟ یوسف خان کی بہت ٹھیک ہے سمجھ آ جاتی ہے. وہ نشے کی زیادتی کے باعث سوئے ہوئے پول پر گر کر مر گیا. اس کی بیوی اس کے صدمے میں مر گئی. ٹھیک ہے یہ بھی مان لیا. مگر وہ لڑکی جو دل کے عارضے میں مبتلا ہی نہیں تو اس کا دل کیسے بند ہوا؟ 10 سال کی بچی کا دل صدمے سے بند ہو گیا. اتنے سے بچے کو موت کی غم کا اندازہ اس طرح سے نہیں ہوتا جس طرح کسی بڑے کو ہوتا ہے. شاہ حزیب اس کہانی میں جھول ہے اور مجھے وہ آفیسر بھی چاہیے جو اس وقت یوسف صاحب کا سیکیورٹی ہیڈ تھا. تم لاہور جاؤ وہی تم ان سوالوں کی جواب ملیں گے. پتہ کرو اس شخص کا. مرستد بحری سے کہہ رہا تھا. اوکے سر. وہ کہہ کر چلا گیا تو وہ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا. کچھ دیر گزری تھی جب اس کا فون بجنے لگا. اس نے نمبر دیکھا. چہرے پر مسکراہٹ اتری. گل بدر حسینہ ہمیں تم نے کیسے یاد کیا؟ یاد؟ خوش فہمی اچھی ہے. مجھے تم سے کچھ بات کرنی. کیا تم مجھ سے ملنے آ سکتے ہو؟ ہائے. وہ دل پر ہاتھ رکھتا دل نشی ادا سے بولا تو دوسری طرف عفاف داس پیس کر رہ گئی. ضرور ملیں گے تم سے حسینہ لیکن مل کر کریں گے کیا؟ میں تو سوچ کر ہی ہوا میں اڑا ہوں.
हवाओं में इतना ना उड़ो कि सीधा जमीन पर आ गिरो। इसकी बात पर वो कहकहा लगाकर हंस दिया। ये सब बातें छोड़ो, अकेली आओगी ना? हाँ, अकेली आऊंगी। फिर पेश की माजरत गुलबदन, गुस्ताखियां माफ करना। तुम जैसे कातिल और गुंडे को कभी भी माफ नहीं किया जा सकता। बताओ कहाँ मिलोगी? इदरीस रोड के पास एक पार्क है। पार्क में तो बहुत लोग होंगे गुलबदन। वो हंस दिया। क्यों, तुम्हें डर लगता है अल्तमश यूसुफ? इतनी खतरनाक और पुरस्कार शख्सियत हो तो तुम्हें किस बात का डर? हिम्मत तो हो, कल इदरीस रोड के डलकस पार्क में आ जाना। जो हुक्म गुलबदन हसीना। वो हंस दिया। दूसरी तरफ से फोन बंद कर दिया गया था। इस घर के तमाम गार्ड्स तरबियत याफ्ता और शातिर थे। यहाँ की सिक्योरिटी टीम भी बहुत माहिर थी, मगर इस फोन को ट्रैक करना अभी तक मुमकिन नहीं हो सका था, जिससे वो 2 मरतबा अल्तमश यूसुफ से बात कर चुकी थी। इसने इस दफ़ा की फ़ोन कॉल भी रिकॉर्ड कर ली थी। बासित यूनिवर्सिटी से नहीं लौटा था, वो इसी की मुंतज़िर थी। घर में माँ अक्सर गैर हाजिर रहती और अभी तक इस मामले को अपने लिए इस घर में किसी ने संजीदगी से नहीं लिया था। शायद इतने दिनों की खामोशी से वो लोग मुतमईन हो गए थे, मगर वो मुतमईन नहीं थी। वो इस मामले को संगीनी से ले रही थी, क्योंकि इसका दिल कहता था कि ये सिर्फ एक भत्ते का मामला नहीं है, बल्कि इससे बढ़कर भी कुछ है, जिसे खोजना भी इसकी तरजीह बन चुका था। शाम होते ही बासित घर आए तो शबीर अहमद और नाजिया शबीर दोनों ही मंजर से गायब थे। ऊपरी टेरेस पर आफाफ खड़ी थी, जॉर्जेट की हल्की शर्ट जो इसके जेर जामों की नुमाइश कर रही थी। जीन्स चुस्त थी। बासित की निगाहें इसके वजूद पर फिसलती चली गई। गुड इवनिंग आफाफ। वो उसे कमर से पकड़ते अपने करीब कर चुका था। आई मिस यू डार्लिंग। वो इस अचानक आफताब पर यकदम मछली इसका हाथ कमर से हटाना चाहा, मगर नाकाम रही। फिर एक मस्तूरी घूरी से इसे नवाजा। तुम आजकल बहुत ज्यादा बिगड़ गए हो बासित। वो वजाहत तर्क करते इसके कंधों पर सर रख चुकी थी। ये पनाह इसकी पसंदीदा थी। बिगड़ने वाले भी तो आप ही है। वो इसकी नाक खींच कर बोला। दिन ब दिन आपका हुलिया भी बदलता जा रहा है, तो मेरी नीयत क्यों नहीं बदलेगी? आप खुद ही अंदाजा लगाएं। एक तो शरीफ मोहब्बत, ऊपर से महबूब का कर्ज। अच्छे से अच्छा बंदा बिगड़ जाए। मैं तो बड़ा ही आम सा बंदा हूँ। मैं हमेशा से ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। बिल्कुल भी नहीं। वो इसकी आंखों में देखते हुए बोला। लेकिन मुझे कोई मसला नहीं है, जब तक आप घर के अंदर हैं। इसे बावर करवाता हुआ बोला। अच्छा, ऐसी बात है, रोब जमा रहे हो? वो इसकी गर्दन में बाजू हवाएं करती पूछ रही थी। बिल्कुल ऐसा ही है। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे जब अचानक ही अफवाह को याद आया कि कुछ देर पहले वो किसी संगीन मामले का सोच रही थी। मैं कल अल्तमश यूसुफ से मिलने जा रही हूँ। इसकी कहती ही बासित ने बेख्तियार चौंका। तुम भी मेरे साथ चलोगे? हम कहीं नहीं जा रहे किसी से भी मिलने। ना आप ना ही मैं। किसी पर ऐसे भरोसा नहीं किया जा सकता। आप ही तो कह रही थी कि वो बहुत खतरनाक है, लेकिन हमें मिलना है इससे, और इसे यूं ही जाल में फंसाने का इरादा है मेरा। हम सिक्योरिटी टीम के साथ जाएंगे। हम कहीं नहीं जा रहे हैं। वो एकदम संजीदा हुआ। तुम नहीं आना चाहते हो तो मत आओ। क्या मतलब? मैं कह रहा हूँ ऐसे नहीं अफ़वाह, प्लीज। हम दूसरा रास्ता निकाल लेंगे मगर आप ऐसे नहीं जाएंगी। देखो बासित, ये मेरे माँ बाप का मामला है, और वो मेरे भी कुछ लगते हैं। हर काम ऐसे अपनी मर्जी और खुदसुरी से नहीं होता। मैंने कहा आप नहीं जाएगी। वो इसे कांधे से पकड़ते संजीदा हुआ तो कांधे छुड़वा कर वो पीछे हटी। ओके फाइन, जैसा तुम कहो। वो कहकर वहां से जाने लगी तो बासित ने इसका हाथ थाम कर इसे रोका। नाराज होकर जा रही है? नहीं, कैसी नाराजी? नाराज होकर नहीं जा रही, मैं सिर्फ कह रही हूँ ठीक है। क्या ठीक है? आप मुझे नाराज लग रही है। वो इसकी आंखों में झांकता पूछ रहा था। मैं समझती हूँ तुम इस मामले को इतना जरूरी। फिर वही बात, क्यों जरूरी नहीं समझूंगा मैं? मेरा अपना ही घर है, अपने ही लोग हैं। वो उसे देख रही थी और दिल ही दिल में जानती थी कि वो जो कह रहा है सच नहीं था। वो अपने माँ बाप का रवैया इसके साथ देखती आई थी, और इस पर वो इसे इल्ज़ाम भी नहीं देती थी, क्योंकि वो जानती थी अगर इसकी जगह वो खुद भी होती तो इसके भी यही एहसासात होते। बासित के साथ वो सलूक कभी नहीं किया गया जिसका वो हकदार था। इसके साथ कि कभी नरमी नहीं बढ़ती थी। कभी इसे वो इज्जत नहीं दी गई जिसका वो काबिल था, हालांकि वो एक ज़हीर और महज़ब लड़का था जो हमेशा फर्माबरदार रहा था। कभी किसी वजह से तंग नहीं किया। इसने कभी बासित को जिद करते नहीं देखा था, कभी पलट कर जवाब नहीं देता था, कभी कोई शिकवा शिकायत करते नहीं देखा था। कभी इसने अपने रवैये से भी ये एहसास नहीं होने दिया कि वो अपने साथ रवा रवैये पर गमज़दा है।
اور سب سے بڑی بات تھی کہ عفاف نے اسے کبھی بھی روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ بہادر تھا، مضبوط اور بہت پر اعتماد بھی۔ شاید یہی خوبیاں تھی جو عفاف کو ہمیشہ سے باسط کی جانب مائل کرتی رہی۔ وہ چاہ کر بھی آج تک اس پر حد سے زیادہ غصہ اور خفگی نہیں دکھا پاتی تھی۔ اگلے دن باسط یونیورسٹی چلا گیا تھا اور وہ اپنی تیاری میں لگی تھی۔ یونیورسٹی ٹیم کے 3 بہترین کمانڈوز کا انتخاب کرتے وہ جانے کی تیاری کرنے لگی۔ وہ کسی کو بھی بتائے بغیر وہاں سے اپنی سیکیورٹی ٹیم کے ساتھ وہاں سے نکل چکی تھی۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا، وہ خوف زدہ بھی تھی مگر ہمت بھی نہیں ہارنا چاہتی تھی۔ پارک کے پاس والی سڑک کا موڑ موڑتے ہی وہ دل تھام چکی تھی۔ دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی اچھل کر باہر آ جائے گا۔ اس نے احتیاط کے طور پر ایک محافظ گاڑی پیچھے بھی رکھی تھی۔ پارک جیسے جیسے قریب آ رہا تھا اس کی نگاہیں متلاشی ہوئی۔ وہ بے تابی سے اس ظالم انسان کو ڈھونڈ رہی تھی جو پیسے کے لیے لوگوں کی جانوں سے کھیل رہا تھا۔ گاڑی پارک کے قریب رکی اور وہ گاڑی سے اترنے لگی۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلی تھی کہ اچانک عورتوں کی بھیڑ اس کے قریب سے گزرنے لگی، جن میں شور کرتے بچے بھی شامل تھے۔ محافظ اسے گھیرنے کی کوشش میں تھے اور وہ بھیڑ سے بچ کر نکلنے کی اسی اثنا میں سیاہ گاڑی وہاں رکی۔ اندر سے بس ایک ہاتھ آیا اور اسے کھینچ لیا۔ وہ بری طرح چیخی، محافظ اس کے پیچھے لپکے اور فائرنگ بھی ہوئی۔ گاڑی زن سے آگے بڑھ چکی تھی، بھیڑ کو چیرتی، فضاؤں کو کاٹتی وہ 1 منٹ میں اس سڑک سے غائب ہو چکی تھی۔ پیچھے محافظوں کی گاڑی تعاقب میں تھی مگر جس رفتار اور چلاکی وہ گاڑی چلائی جا رہی تھی یقیناً وہ پکڑ میں آنے والی نہیں تھی، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ چیختی رہی اور پھر دفتر اسے اپنی پیٹھ پر کچھ محسوس ہوا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے نگاہیں پھیری تو نگاہیں دنگ رہ گئی۔ خوف سے اس کی دھڑکنیں تھم چکی تھی۔ وہ پستول کی نال تھی۔ وہ خوف سے بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ یہ پستول ہٹاؤ، میں نہیں چیخ رہی، پلیز اسے ہٹاؤ۔ گڈ گرل۔ کسی سیاہ دستانے پہ لپٹے ہاتھ نے اس کا گال تھپتھپایا۔ وہ یک دم پیچھے ہو کر سرکی تھی۔ اسے بے اختیار باسط یاد آیا تھا۔ کاش وہ اس کی بات مان لیتی اور یہ قدم نہ اٹھاتی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ واپسی ممکن نہیں تھی۔ کاش وقت کو پیچھے گھمایا جا سکتا۔ آنسو تیزی سے بہہ رہے تھے۔ ہمارے غریب خانے میں خوش آمدید حسینہ۔ اس آواز پر ایک سنسنی سی اس کے وجود میں دوڑی تھی۔ اس نے آس پاس دیکھا، وہ ایک بڑا سا کمرہ تھا۔ چاروں طرف شیشے تھے اور وہ جانتی تھی کہ ان سیاہ شیشوں کو توڑا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ کمرے میں اور کچھ بھی نہیں تھا سوائے ایک کرسی کے اور ایک جگ کے، ساتھ ہی ایک گلاس پڑا تھا۔ فرش پر قالین تھا۔ کمرے کی فضا میں عجیب سی بو تھی جس سے کوئی نام دیا نہیں جا سکتا تھا۔ تو کون ہو تم اور مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ لیکن ملنا تو تم چاہتی تھی نا گلبدن، میں نے تو صرف تمہاری خواہش پوری کی ہے۔ بہت خوبصورت ہو تم۔ آخر میں اس کا لہجہ معنی خیز ہوا تھا لیکن وہ اس مشینی آواز کے اثر میں نہیں آنا چاہتی تھی۔ میں تم سے ملنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی آواز غصے سے کانپنے لگی اور خوف سے بھی۔ ارے یہ کیا بات ہوئی؟ میرے پاس تو ثبوت بھی موجود ہے۔ تم نے ہی تو مجھے بلایا تھا پارک میں، اور وہ پارک وہ جگہ میرے لیے مناسب نہیں تھی۔ میں تمہاری خواہش بھی رد نہیں کر سکتا تھا، تو اس لیے میں نے سوچا کیوں نہ تمہیں اپنے غریب خانے کی سیر کروائے جائے۔ اس کا لہجہ مسکراتا ہوا تھا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ ارے میں تم سے کیا چاہوں گا، اور اگر چاہوں بھی تو تم مجھے دو گی نہیں گلبدن۔ مجھے گلبدن کہنا بند کرو۔ کیا تمہیں میرا تعریف کرنا پسند نہیں؟ کیوں پسند ہوگا مجھے تمہارا تعریف کرنا؟ وہ تب کر بولی اور آواز سن رہی تھی، اور اس آواز کی تعاقب میں چاروں طرف دیکھ رہی تھی، لیکن بات کرنے والا ظاہر نہیں تھا۔ کتنے بزدل ہو تم، اغوا کرنے کے بعد، قید کرنے کے بعد بھی سامنے نہیں آ رہے۔ وہ طنزیہ انداز میں بولی۔ کہتی تو تم ٹھیک ہو، بزدل تو میں واقعی ہوں، لیکن سچ کہوں تو ڈر مجھے صرف اور صرف اپنے آپ سے لگتا ہے۔ بہت خوبصورت ہو تم، تمہارے قریب آیا تو بہک جاؤں گا۔ اپنی بکواس بند کرو، ایک دم ترشی سے بولی۔ اچھا بابا، نہیں کرتا تمہیں تنگ، لیکن تم مجھے یہ بتاؤ تم مجھ سے ملنے کیوں چاہتی تھی؟ میں چاہتی تھی کہ تم مجھ سے پوچھو کہ تم میری فیملی کے پیچھے کیوں پڑے ہو۔ وہ تو میں تمہیں بتا چکا ہوں، میرے کچھ حساب نکلتے ہیں، بہت بھاری اور بہت خطرناک حساب۔ کیسے حساب؟ تمہارے باپ نے میرے باپ کو قتل کیا تھا۔ دوسری طرف آواز بہت سرد ہوئی تھی، اتنی سرد، اتنی خطرناک اور اتنی صفا کہ عفاف کئی پل تک سانس بھی نہ لے پائی۔ جھوٹ ہے، یہ میرا ڈیڈ ایسا نہیں کر سکتے۔ ہر بچہ یہی چاہتا ہے کہ اس کا باپ فرشتہ ہو۔ اس کی نہ صرف یہ خواہش ہوتی ہے بلکہ اس کا ایمان بھی ہوتا ہے کہ دنیا میں سب سے اچھا انسان اس کا باپ ہے، لیکن کچھ معاملات میں یہ حقیقت نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی ہمارے ہیرو دوسروں کی زندگی کے سب سے خطرناک ولن بن جاتے ہیں۔
اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ کارما اگر پلٹ کر آیا تو کیا ہوگا، کیا کریں گے۔ اب دیکھو نا، ان کی سب سے قیمتی چیز میرے پاس ہے، اب میں جو چاہوں کروں، لیکن یہ انہیں تک نہیں سوچنا چاہیے تھا جب انہوں نے میری ماں اور میرے باپ کو قتل کر دیا۔ یہ جھوٹ ہے، وہ یکدم نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ وہ ایسا کیوں کریں گے؟ کیا تمہیں اپنے بچپن یاد ہے حسینہ؟ دوسری طرف سے سنجیدگی سے سوال کیا گیا۔ آفاق یکدم ٹہر گئی۔ ہاں یاد ہے۔ کیا تمہارا باپ ہمیشہ سے امیر تھا؟ وہ یکدم سوچ میں پڑ گئی۔ نہیں۔ تو پھر وہ اچانک اتنا امیر کیسے ہوا؟ وہ ایک بزنس مین تھے۔ نہیں، وہ ایک بزنس مین نہیں تھے، وہ ایک سیکرٹری تھے، پرسنل سیکرٹری۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ آفاق چپ سی رہ گئی، یہ بات نہیں جانتی تھی۔ اور جس کا قتل ہوا وہ بزنس مین تھا، مشہور اور کامیاب بزنس مین۔ اور جانتی اس کا نام کیا تھا؟ کیا؟ یوسف خان۔ یوسف خان؟ وہ بڑبڑائی۔ اور اس جرم میں تمہاری ماں بھی برابر کی شریک تھی، کیونکہ وہ اس بزنس مین کی بیوی کو اپنی سب سے بہترین سہیلی سمجھتی تھی، لیکن وہ سچ نہیں تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ صرف اور صرف اس کی دولت کے پیچھے اس تک آئی تھی۔ دوستی کے روپ میں دشمنی نبھاتے نبھاتے ان دونوں نے مل کر انہیں قتل کر دیا۔ نہیں، بالکل نہیں، میں نہیں مانتی، یہ سب نہیں ہے۔ یہی سچ ہے حسینہ، مگر ڈرو مت، تم ایک اچھی لڑکی ہو اور میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، مگر میں تمہارے باپ کو بالکل ایسے ہی ماروں گا جیسے اس نے میرے باپ کو مارا تھا۔ نہیں، نہیں، پلیز تم ان کے بدلے مجھے مار دو، مگر میرے ڈیڈ اور مام۔ تمہیں میں مار نہیں پاؤں گا، جس نے جرم کیا ہے سزا کا حقدار بھی وہی ہے۔ اور وہ نیا حساب جس کی تم نے فون پر بات کی؟ وہ بھی تمہارے باپ کے حصے میں نکل آیا ہے، تبھی تو اب میں اسے قتل کرنے والا ہوں۔ پہلے اسے معاف کر کے چھوڑ دینے کا سوچ رہا تھا، صرف اپنا پیسہ واپس لے کر، مگر اب جان بھی لوں گا۔ وہ رونے لگی۔ وہ جانتی تھی وہ جو کہہ رہا ہے کر کے دکھائے گا۔ اس کا دل بے اختیار اس چیز کی گواہی دینے لگا کہ جلد یا بدی وہ یہ سب کر کے دکھائے گا۔ پلیز پلیز انہیں چھوڑ دو، تم جو چاہو گے میں تمہارے لیے کروں گی۔ وہ گڑ گڑانے لگی۔ مجھ سے نکاح کرو گی؟ کیا پاگل ہو گئے ہو؟ نہیں، کچھ اور مانگ لو، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ کون ہے وہ خوش نصیب؟ وہ نہیں، میں تمہیں نہیں بتا سکتی۔ کیوں؟ تمہیں ڈر ہے کہیں میں باسط کو قتل؟ بکواس بند کرو۔ وہ یکدم ہذیانی انداز میں چیخی، وہاں سے اٹھی۔ اس کا نام بھی اپنی زبان پر مت لاؤ، اگر اسے خراش بھی آئی تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی۔ وہ بری طرح چیخ رہی تھی۔ دوسری طرف گہرا سناٹا چھا چکا تھا۔ کیا تم سن رہے ہو؟ پلیز میری بات سنو، وہ ہر طرف گھومتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ زور زور سے شیشے کی دیواریں بجانے لگی۔ مجھے جان سے مار دو، میرے گھر والوں کو چھوڑ دو پلیز۔ وہ رو رہی تھی بہت بری طرح، یہاں تک کہ اس کا حلق بیٹھ گیا۔ دوسری طرف احمد ہاؤس میں ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ سارا کا سارا عملہ شبیر احمد کے سامنے کھڑا تھا۔ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، جو تھا وہ بیان کر چکے تھے۔ ایک طرف باسط کھڑا تھا جو عملے پر چلا رہا تھا کہ اس کے منع کرنے کے باوجود وہ اس سے کیوں لے کر گئے۔ دوسری طرف حملہ کہہ رہا تھا کہ وہ زوبیہ کی ضد پر اسے لے کر گئے تھے۔ شبیر احمد ایک طرف بیٹھے سر پکڑے ہوئے تھے، وہ دوسری جانب سے کسی کال کے منتظر تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ فون کر کے وہ اس سے رقم کا مطالبہ کرے اور وہ بدلے میں ساری دولت اٹھا کر اسے دے دیں گے، لیکن وہ اسی بیٹی سے لوٹا دیں۔ نازیہ شبیر کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ بضد تھی کہ پولیس کو اطلاع دے دینی چاہیے، لیکن شبیر احمد اس بات پر راضی نہیں تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی ذرا سی بھی لاپرواہی ان کی بیٹی کے لیے جان لیوا ثابت ہو۔ کیا ہم اسی طرح ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے؟ نازیہ شبیر بھکلائی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ باسط انہیں دیکھنے لگا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر تھا۔ وہ چاہ کر بھی انہیں کوئی تسلی نہیں دے پایا۔ جب تم جانتے ہو کہ وہ کتنی ضدی ہے تو تم یونیورسٹی کیوں گئے؟ تمہیں اس کے ساتھ رہنا چاہیے تھا۔ وہ بار بار یہی جملہ کہہ کر منٹ منٹ میں اسے ذلیل کرنے لگتی، لیکن وہ بالکل چپ تھا۔ اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا، وہ کبھی بھی جواب نہیں دیا کرتا تھا۔ دفتر شبیر احمد کا فون بجا، سب کی دھڑکنیں ساکت ہوئی، سب کے سب سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگے۔ باسط بے اختیار چند قدم چلتا ان کے قریب آ گیا۔ انہوں نے اپنا فون نکالا تو وہ ایک پیغام تھا، انجان نمبر سے وائس پر موصول ہوا ایک وائس نوٹ، جنہیں انہوں نے بے صبری سے کھولا۔ تمہاری بیٹی خود چل کر میرے پاس آئی ہے اور میں چاہ کر بھی اسے چھوڑ نہیں سکا۔ مجھے اسے اپنے مہمان خانے میں لانا پڑا
اب وہ چند دن یہیں پر رہے گی، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، وہ بالکل محفوظ ہے۔ اللہ حافظ۔ یہ کیا تھا؟ یہ کیا تھا شبیر؟ نازیہ شبیر دوڑتی ہوئی اس طرف آئی اور شبیر احمد کا کندھا جھنجھوڑا۔ اس نے کوئی ٹائم لائن کیوں نہیں دی؟ اس نے پیسوں کا مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ وہ ہماری بیٹی کو کیوں وہاں رکھنا چاہتا ہے؟ پلیز اس کو کال کرو پلیز۔ شبیر احمد نے جلدی سے اسی نمبر پر کال کی، مگر ہمیشہ کی طرح وہ نمبر بھی سروس کے باہر آ رہا تھا۔ باسط ساکت نگاہوں سے کبھی نازیہ شبیر کو تو کبھی شبیر احمد کو دیکھتا رہا تھا۔